बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके घर वाले, वालिदैन, सब दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा टीवी के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बच्चों की तालीम व तरबियत और इस्लाह के हवाले से एक तसलसल के साथ एक प्रोग्राम आपके साथ शुरू कर रखा है। आज उसी प्रोग्राम की एक अहम कड़ी बच्चों की अखलाकी और रूहानी तरबियत क्यों ज़रूरी है और ये कैसे मुमकिन है, आज इस पर बात करेंगे। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, बच्चों की रूहानी तरबियत क्यों ज़रूरी है और बच्चों की रूहानी तरबियत के लिए उनकी रूह का पाक होना ज़रूरी है। अखलाकी और रूहानी दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। अखलाकियात का तल्लुक़ रूह के साथ है। जितने अखलाक आला होंगे, पाकीज़ा होंगे, रूह पर उनके उतने अच्छे असरात होंगे, रूह उतनी पाकीज़ा होगी। लेकिन इससे पहले कि हम अखलाकियात पर बात करें, जुमला अखलाकी पहलू और अखलाकी कदरों की बहाली और अपने बच्चों के अंदर हुस्न अखलाक की पैदा करने की जो लाहे अमल है वो पेश करें, मैं उससे पहले ये ज़रूरी समझती हूँ कि हम थोड़ा तरबियत पर बात कर लें, और वो भी रूहानी तरबियत क्या है और ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अफराद की तरबियत की थी वो मादी ज़हन नहीं, रूहानी ज़हन अफराद तैयार किए थे, रिलीजन माइंडेड अफराद तैयार किए थे कि जिनकी तरजीहात ज़िंदगी में सबसे पहले दीनी, मजहबी, रूहानी और अखलाकी कदरों की वो तरजीह देते थे। तरबियत किसे कहते हैं, तरबियत का माना मफहूम क्या है? इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने तरबियत का ये माना बयान किया है, तरबियत किसी शय की रफ्ता रफ्ता इस तरह से तरबियत करना कि वो हदे कमाल को पहुँच जाए। इस चीज़ का नाम तरबियत है कि आप असफल हालत को, तरबियत किसी चीज़ को बदलने का नाम है, एक हालत को बदलने का नाम है। तरबियत ये है कि इंसान असफल हाल से आला हाल की तरफ लौटे। तरबियत इस चीज़ का नाम है कि छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को इख्तियार किया जाए, कमतर हालत से आला हालत को अपनाने का नाम तरबियत है। नाजरीन, तरबियत एक मुसलसल अमल है और इसे मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत होती है। मुसलसल तवज्जो ही से इंसान किसी आला आदत पर साबित कदम रहता है और यही इस्तिकामत इंसानी शख्सियत की पहचान बन जाती है। तरबियत पाने वाला आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी सिफात को कमाल की तरफ बढ़ाता रहता है और उस तरह से अर्तकाई मनाजिल तय करता रहता है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी तरबियत का मफहूम बयान करते हुए फरमाते हैं, इंसान की सिफत मलकूती को ताकतवर बनाना और सिफत बहीमियत को कमज़ोर करना तरबियत है। तरबियत के अमल से इंसानी ज़िंदगी की रिफ़त और अज़मत बढ़ती है। तरबियत एक मुसलसल अमल है, तसलसल चाहता है और ये तसलसल ही उसके अंदर एक तब्दीली पैदा करता है। इसीलिए हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो मुसलसल जद्दोजहद करता रहे, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने का सफ़र जारी रखे और ना सिर्फ अपनी तरबियत करता रहे बल्कि दूसरों की भी तरबियत करने की कोशिश करे। कुरान मजीद में इंसान को अल्लाह ताला ने अपने अंदर अपने आप को बदलने के लिए हर लम्हा तगय्युर और तब्दीली लाने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमी हत्ता युगय्यिरु मा अनफुसिहिम, के बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता यहाँ तक कि जब तक कि वो खुद अपने आप में तब्दीली पैदा ना करें, जब तक कि वो अपने आप को खुद ना बदल डालें। तो तब्दीली जो है वो इसी तसलसल का नाम है। अब हम ये देखते हैं कि हमें रूहानी तरबियत के लिए
نفس کی حالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کی شخصیت اور اس کی تخلیق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو، اس کی ظاہری شکل و صورت کو، اس کے سراپے کو، اس ڈھانچے کو بنایا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دونوں چیزوں کا مجموعہ بنا کر پیدا کیا ہے، دونوں چیزوں کے مرکب سے پیدا کیا ہے، دونوں چیزوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری سراپا یعنی جسم، شکل و صورت اور اس کو ایک اعلیٰ حسن و خوبی کے ساتھ پیدا فرمایا اور ہر شخص کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عزت و تکریم بخشی۔ لقد کرمنا بنی آدم، انسان کو عزت و تکریم بخشی۔ اور رب کائنات نے جب اس کے پیکر بشریت کو بنا لیا تو فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں سن رسیدہ سیاہ دار بدبودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں۔ اور وہ مادہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی وہ صرف ایک بدبودار یا بجنے والا گارا ہی نہیں، بلکہ اس میں اندر اور بھی بہت منفی رجحانات اور نیگیٹو چیزیں پائی جاتی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس بشری سراپے کو مکمل تشکیل دے لوں اور پھر میں نے اس میں اپنی روح یعنی نور پھونکا اور پھر تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن جانا۔ یہاں پر یہ قابل ذکر قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انسان کا بشری پیکر بنایا جس کو بدبودار سیاہ بجنے والے گارے سے تشبیہ دی، اس بشری پیکر کو نہیں اللہ نے کہا کہ فرشتوں اس کو سجدہ کرو، در حقیقت اس جسم کے اندر جو چراغ حق اور چراغ نور جو اللہ نے روح پھونکی اس کو سجدے کا حکم دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو نفس بنایا اس کی تاثیر چونکہ مٹی سے ہے، مٹی پست ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے، جو اثرات ہیں وہ بھی حقیر اور پست ہیں، نچلے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس میں جو روح پھونکی، جس کے بارے میں صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ الروح من امر ربی۔ اب چونکہ روح کو اللہ نے اپنی جانب منسوب کیا، اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہے اور اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہے وہ امر الہی ہے یا نور الہی ہے یا اس کی جو بھی حقیقت ہے، اس پر کوئی شک نہیں کہ وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ لطیف ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ کثیف نہیں ہے، وہ پست اور حقیر نہیں ہے مٹی کی طرح، وہ بلکہ وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ لطیف ہے، وہ نور ہے۔ اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جب رب کائنات نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنا دیا، جسم اور روح کا، اب روح کے اپنی تاثیر ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، پازیٹیو اثرات ہیں، اور جو روح جو جسم ہے، جو جس چیز سے وہ بنا ہے اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو کے دل کو رکھ دیا، قلب کو رکھ دیا۔ اب قلب کیا ہے، روح دل کیا ہے؟ یہ قلب کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی ایک وہ گوشت کا ایک لوتھڑے کا نام نہیں ہے دل۔ قلب صرف جسم کے ایک لوتھڑا کا نام نہیں ہے، گوشت پوشت کے ایک لوتھڑا کا نام نہیں ہے، بلکہ قلب اسے کہتے ہیں جو دل کے اندر ایک مقام ہوتا ہے، جو دل کے اندر ایک ظرف اور ایک برتن ہوتا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے، یہ تغیر پذیر ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اسی سے انقلاب ہوتا ہے۔ تو اب دل جو ہے وہ ایک طرف اوپر روح ہے، اس کے نیچے نفس ہے، درمیان میں دل ہے۔ اب دونوں کے اثرات قبول کرتا ہے۔ روح کی دل کی اپنی تاثیر نہ برائی والی ہے نہ اچھائی والی ہے، وہ اس میں کیا ہے کہ وہ اگر روح چاہتی ہے کہ دل اس کی طرف کھنچ جائے، دل پر اس کے اثرات غالب آ جائیں، دل پر اس کی حکومت قائم ہو جائے، اس پر ملاکوتی اثرات آئیں، اس پر مالا اعلیٰ کے اثرات آئیں، اس پر نورانی اثرات آئیں اور وہ نورانی بن جائے، وہ جبروتی بن جائے، وہ ملاکوتی بن جائے۔ چونکہ دل کی جو حیثیت ہے انسان کے جسم کے اندر ایک کیپٹل کی ہے،
ایک مرکز کی ہے۔ دل جو ہے وہ ایک جیسے ایک سلطنت ہوتی ہے تو ایک ریاست ہوتی ہے تو اس کا ایک کیپٹل ہوتا ہے، ایک بنیادی دارالحکومت ہوتا ہے جس سے تمام شہروں کو احکام چلتے ہیں، تو اسی طرح دل پورے جسم پر، انسانی جسم پر حکومت کرتا ہے، وہ تخت ہے پورے دل کا، وہاں سے اگر اسی سے حکام سارے جسم میں جو ہے اس کے اثرات جاتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر نفسانیت کا غلبہ ہو جائے، نفس انسان پر غالب آ جائے، اب نفس چونکہ دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اثرات اس پر غالب آ جائیں، میری حکومت اس پر قائم ہو جائے، یہ دل جو ہے وہ میری طرح نفسانی بن جائے، شہوانی بن جائے، اس کے اندر حیوانی خصلتیں آ جائیں، وہ حیوانی بن جائے، وہ مادی بن جائے، اور بلکہ حتیٰ کہ وہ شیطانی بن جائے، شیطانی اثرات سے وہ بالکل اس پر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو وہ شیطانی دل بن جائے، حیوانی بن جائے۔ اب جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ جو چاہے گا انسان وہ کرے گا۔ اب روح کیا چاہتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا روح اس کی طرف کھینچے، اس کا دل جو ہے مالا اعلیٰ کی طرف جڑا رہے، اس پر وہی انوار و تجلیات کا جو منبع ہے وہ اس پر اترتے رہیں، اس پر نازل ہوتے رہیں، وہ فرشتوں اور نورانیت کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ اور انوار و تجلیات کے ساتھ جڑا رہے، اور وہ جو آواز اس کو آتی تھی، پیاری آواز، الست بربکم، تو اس کے جواب میں وہ قالوا بلا کہتا رہے تاکہ وہ حق کے ساتھ جڑا رہے۔ جب دل پر روح کے ملکوتی اثرات روحانی غالب آ جاتے ہیں تو پھر دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ دل قلب سلیم بن جاتا ہے، اس سے نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، اس کی طبیعت میں صالحیت آ جاتی ہے، اس کے کردار میں حسن اخلاق آ جاتا ہے، کردار کی خوبیاں آ جاتی ہیں، کردار کی اعلیٰ عظمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں تقویٰ اور صالحیت اور طہارت آ جاتی ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر سب پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اس پر اس کے نفس غالب آ جائے، نفسانی خواہشات، نفسانی شہوانی اور حیوانی غلبہ آ جائے تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ بیمار پڑ جاتا ہے، پھر مردہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کی تمیز ہی نہیں رہتی، حق و باطل کی پہچان ہی نہیں رہتی، اندر اتنا اندھیرا اور تاریکی ہو جاتی ہے کہ اس کو حق و باطل، خیر و شر کی کوئی پہچان اور تمیز نہیں رہتی۔ اسی مرحلے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جان لو خبردار، تمہارے اندر ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسی بوٹی ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جان لو، سنو، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل کے صحیح ہونے کا انسان کے کردار کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق ہے، اور ایک جگہ پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا دل ایک تختی کی مانند ہے، جب تم ایک گناہ کرتے ہو، جب تم ایک غلط کام کرتے ہو تو اس پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر تم توبہ استغفار کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ سے استغفار توبہ نہیں کرتے تو اور گناہ کرتے چلے جاتے ہو تو ایسا ہوتا ہے تو دل کی تختی ایک ایسا وقت آتا ہے وہ ساری سیاہ ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں اندر تاریکی اور اندھیرا اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر بندے کو حق و باطل کی پہچان نہیں رہتی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک کمرہ اور وہ تاریک ہو، اندھیرا، اس میں سب کچھ ہے، سانپ، بچھو، شیر سب ہے، لیکن اندھیرا ہے مگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور اگر آپ تھوڑی سی روشنی بھی کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر پڑی ہر چیز، ہر آلودگی، ہر گندگی، ہر علائش نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اسی کا نام ضمیر ہے، اسی روشنی کا نام ضمیر ہے، کوئی اسے ضمیر کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو روح کا نام دیتا ہے، کوئی اس کے قلب صالحہ کا نام دیتا ہے، کوئی اسے کردار کی عظمتیں کہتا ہے، کوئی اسے فطرت حق کا نام دیتا ہے۔ تو بہرحال کردار کی عظمت کے لیے اور اعلیٰ خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنے نفس کو قابو میں کرنا۔ مجاہدہ نفس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، وَنَحِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا
بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نفس کی بری حالت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ بے شک نفس تو برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے، نفس تو بے شک بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا مجاہدہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بار ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے جہاد کی طرف؟ ابھی تو ہم نے جانیں تک قربان کی، شہادت کے جام نوش کیے، قتال کیا، اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، بڑا جہاد، اس سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔